Thank you very much, everybody. Today we are here with you once again with very informative session ahead, inshallah ta'ala. Looking forward to our very dear to me, Bilal Ahmed. Bilal Ahmed is a drug and uh, information pharmacist, drug and poison information pharmacist at Aga Khan Hospital, Karachi. We'll be trying to know from Bilal Ahmed कि poison क्या होता है, ये जो हमने term use की है toxicology ये क्या है, किस तरह एक आम इंसान इसको समझ सकता है। अगर कोई पेशेंट अगर कोई हमारे घर में से, हमारी फैमिली में से, हमारी सराउंडिंग में कोई जहर खा लेता है, चाहे वो काले पत्थर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी एसिड की शक्ल में हो, तो किस तरह कौन से इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए, कहाँ राब्ता करना चाहिए, कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, कौन सी फर्स्ट एड हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम मिनिमाइज कर सके इस तरह की अनफॉर्चुनेट एक्टिविटीज़ को फ्यूचर में। एंड फाइनली आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी मुंसलिक हैं, उस डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलाल अहमद, थैंक यू वेरी मच, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हाउ आर यू सर? Alhamdulillah, Alhamdulillah. First of all, thank you, Salman, so much for inviting me for this series of information. I have listened almost all the previous series. You have invited the experts, people from the various walks of life, like from entrepreneurship, from communication, from public speaking, from literary, and from poetry. So this session will be a little bit different. It will have a little bit professional and technical touch, but I will try to elaborate in a simple words to the public so they can understand the strategies we are following, or we are communicating or counseling to the patient, how they can proactively approach their child to minimize the future events. And thank you again for inviting me for this series, Salman. We are blessed to have you right with us in our exploring series. And as you mentioned कि हम जी experts को बुलाते हैं, so we really want कि हम बहुत ही आम सी ज़बान में, बहुत ही आम सी इस्तिलाहों में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें और कोई वैल्यू ऐड कर सकें अपनी गुफ्तगू से। हमारी काविश और कोशिश यही है कि अगर किसी एक इंसान तक भी हम पहुंच सकते हैं और उसकी लाइफ में कोई अवेयरनेस, कोई थोड़ी बहुत भी हम चेंज पैदा कर सकते हैं, अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सो हमने अपना मकसद अचीव कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच बिलाल अहमद। कमिंग टू थोड़ा सा आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि आपको नहीं जानते। Yes, my name is displayed on online. So basically, by profession, Salman, I am a pharmacist. I did my graduation in 2016 from Gomal University, Dera Ismail Khan, and later on, I joined the community pharmacy in Islamabad, where I worked for 6 months. Then I applied and was enrolled in a postgraduate training program from Aga Khan University Hospital, Karachi. After the completion of 1 year training program, they offered me the job, and I accepted it happily because it is one of the prestigious organizations and one of the leading organizations in this country and Asia as well. So from that, I was moved toward the specialized area where I am working still now, that is Drug and Poison Information Center. The basic role or the basic work of this information center is the name reflect to provide the information about the medications and about the poisoning to the doctors, to the nurses, to the pharmacists, to public, to patients, and to all the people who inquire these kind of stuff from the pharmacists actually. And actually we have experts people like clinical pharmacists, pharmacy specialists, simple pharmacists. So whenever we seek any advice, so we also involve them to satisfy or to complete the answer of the person they are inquiring as. So this was a little bit introduction of mine. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट बिलाल। बिलाल, आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? I'm having difficulty when pronouncing pronouncing it, so yes, so ये क्या होता है, किस तरह आप लोग इसको देख रहे हैं? पहले से जरा इसकी बेसिक्स हमें समझा दें कि ये क्या चीज़ है और किस तरह एक आम इंसान इससे खुद को रिलेट कर सकता है।
اچھا بیسیکلی سلمان جب بھی ہم پروفیشنلی کسی ورڈ کو یوز کرتے ہیں جسے ہم جرگن کہتے ہیں یا ٹرمینالوجی یا فینامنا کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے. جب ہم پروفیشنلی یوز ٹاکسیکالوجی کا پوائزن کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا مطلب وہ میڈیسن بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ہاؤس ہولڈ کیمیکل ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انوائرمنٹل سبسٹنس بھی ہو سکتا ہے جس کے باڈی کے اوپر ہارمفل افیکٹس ہوتے ہیں وین ایور دیٹ از انجسٹڈ. وہ انجیکشن آپ کی ڈرمل روٹ سے بھی ہو سکتی ہے، لائک اسکن کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آئس کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، وہ ہیئر کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، وہ انہیلیشن روٹ لائک لنگس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ اورل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ریکٹل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے. سو ان اے سمپل ورڈ ٹاکسن یا پوائزن ایک ایسا سبسٹنس ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے ساتھ جب کنٹیکٹ میں آئے تو آپ کی باڈی کو ہارم کر سکتا ہے جب لو کوانٹٹی میں لیا جائے. اگر آپ اسی کی کوانٹٹی کو بڑھا لیں سو دے کین کل دی ٹیشوز اینڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹوورڈ دی فیٹیلٹی اینڈ ڈیتھ آف دی ہیومن باڈی. Oh. So, ٹھیک ہے. اور yeah. ہاں سوری. اچھا دوسرا Yes, جو yes, yes. انٹرنیشنل کنسیپٹ ہے، انٹرنیشنل جو کنسیپٹ ہے میڈیسن اور پوائزن کے اندر، وہ بیسیکلی بہت ہی کنکریٹ سے ڈفرینس ہے. وہ بیسیکلی کوانٹیفائڈ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ میڈیسن لو کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں دین اٹ از یوزڈ ایز اے میڈیسن. جب آپ وہی میڈیسن ہائر کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں تو وہ ایک پوائزن یا ایک ٹاکسن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اسپیسیفکلی ٹاکسن کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ بیسیکلی زوالوجی کے اندر یوز ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے وینم کو. تو جتنی بھی لائک انسیکٹس ہوتے ہیں یا جو اینیملز ہوتے ہیں جب وہ اپنے اسٹنگ کرتے ہیں ہیومن کو تو کچھ اسپیسیفک کائنڈ آف کیمیکلس کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. اس کیمیکلس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں بیسیکلی ٹاکسن کہتے ہیں یا پھر ہم اسے وینم کہا جاتا ہے. لائک اسکارپین کا وینم ہو گیا، ٹاکسن ہو گیا، لائک ویسپ کا ہو گیا، لائک اسنیک وینم. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اسپیسیفکلی ہم انہیں ٹاکسنس کہتے ہیں. رائٹ. تو بلال صاحب آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں، آپ نے مینشن کیا کہ جب اگر تھوڑی مقدار میں تھوڑی کوانٹٹی میں ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کو تو ٹھیک ہے میڈیکل ٹرمز میں، لیکن اس کو اگر ہائی کوانٹٹی میں لیا جائے تو وہ پوائزن کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کو پھر آپ وینم بھی کہتے ہیں ان ڈفرنٹ ٹرمینالوجی. آلرائٹ. سو کس طرح کے کیسز آپ کی طرف آتے ہیں، آپ جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی زہر کھا لیتا ہے جس طرح اکثر اوقات دیکھا گیا میرے کچھ میڈیکل پروفیشن میں جو میرے کنٹیکٹس ہیں، تو وہاں پر مجھے یہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آج پیشنٹ آئے تھے اور انہوں نے کالا پتھر کھا لیا تھا، انہوں نے ایسڈ پی لیا تھا. سو اس طرح کے انفارچونیٹ چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اس کے بارے میں تھوڑی آگاہی دیجیے گا کہ انیشیل پرابلمس کیا ہوتے ہیں جب پیشنٹ کوئی زہر کھا لیتا ہے، اور کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. دیٹس اے ویری گڈ کوشچن سلمان. بیسیکلی ان چیزوں کو دیکھنے سے پہلے نا ہم انہیں دو بیسک بگر ہیڈنگ سے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ایج پاپولیشن اور دوسری اس کے جو انسیڈنس کی نیچر کیا ہوتی ہے. اگر ہم انسیڈنس کی نیچر کو دیکھیں تو بیسیکلی یا تو ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نان انٹینشنل ہوتے ہیں. دوسرے نان ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی انٹینشنل ہوتے ہیں. اب ایکسیڈنٹل جو کیسز ہوتے ہیں وہ تو یا تو انوینیمیشن کے ہوتے ہیں، انوینیمیشن کے لائک کوئی آپ کو کوئی انسیکٹس یا کوئی اینیمل سٹنگ کر لے، کاٹ لے، وہ بیسیکلی انوینیمیشن ہوتی ہے. اس میں آپ کی جو ول انوالو نہیں ہوتی، آپ کا انٹینٹ انوالو نہیں ہوتا اس سبسٹنس سے یا اس اینیمل سے اپنی باڈی کو ہارم کرنے کا. تو بیسیکلی نان انٹینشنل ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹل ہوتا ہے. دوسرا نان ایکسیڈنٹل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیڈیاٹرک یا بچوں میں زیادہ تر اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، بیکاز وہ وداؤٹ اینی ولنگنس، وداؤٹ اینی نوئنگ، وداؤٹ اینی آئیڈینٹیفیکیشن وہ اس چیز کو انجسٹ کر لیتے ہیں. اچھا دوسری جو ہوتی ہے نا وہ ایکسیڈنٹل ہوتی ہے. تو ایکسیڈنٹل وہ بیسیکلی یا تو سوئسائڈل پرپسز کے لیے ہوتے ہیں یا پھر ہومیسائڈل پرپسز کے لیے. سوئسائڈ وہ ہوتے ہیں جو بیسیکلی سیلف ہارمنگ یا سیلف کلنگ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہومیسائڈل وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی کسی دوسرے بندے کو ہارم کرنے کے لیے، کسی دوسرے بندے کو کل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہ ہومیسائڈل پرپسز کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی دو کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں، لائک فار ایگزامپل جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس کچھ ایجپٹ کی آ رہی تھیں، کچھ ملیشیا کی آ رہی تھیں، تو ورلڈ کا جو سب سے بزیسٹ پوائزن انفارمیشن سینٹر ہے وہ NPIS لندن کا ہے. واو.
اس کی رپورٹس کے اکارڈنگ جو میجارٹی آف دا ٹاکسیکالوجی یا پوائزننگ یا اوور ڈوز کے کیسز ہوتے ہیں وہ پیڈیاٹرک پاپولیشن کے اندر ہوتے ہیں. پیڈیاٹرک پاپولیشن کو سلمان ویسے تھوڑا سا میں ڈسکرائب کر لوں, اپ ٹو 18 ایئرس تک جو چائلڈ جو ایج گروپ ہوتا ہے اسے انٹرنیشنلی پیڈیاٹرک یا جو چائلڈ ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہیں پیڈیاٹرک پاپولیشن میں رکھتے ہیں. اس میں جو 28 ڈیز تک ہوتے ہیں نا, پھر ہم نیو نیٹس کہتے ہیں, اپ ٹو 1 ایئر تک انفنٹس کہتے ہیں, اپ ٹو 6 ایئر تک ارلی چائلڈ ہوڈ, پھر اپ ٹو 12 ایئرز لیٹ چائلڈ, 13 ایئر سے لے کر 18 ایئر تک پھر ہم اسے ایڈولسنٹس کہتے ہیں. تو یہ جو ٹاکسیکالوجی ایکسیڈنٹل کے کیسز ہوتے ہیں یہ ارلی چائلڈہڈ میں زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. ارلی چائلڈہڈ مین 1 ایئر سے لے کر 6 ایئرس تک, اور اس ایج گروپ کے اندر جو پھر پیک پہ یہ کیسز ہوتے ہیں وہ 12 سے لے کر 36 منتھس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اس بیسک جو وہ ریزنز ہوتے ہیں, بیسک ریزنز وہ بیسیکلی 2-3 ریزن بتا رہے ہوتے ہیں. سب سے جو میجر ریزن ہوتا ہے وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک اینیمل جو ہے نا, ایک لیونگ آرگینزم یا ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر آ رہا ہوتا ہے, سراؤنڈنگ کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سو the most important thing they want to explore the things that are present in their surroundings. تو وہ چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں بائی دیئر 5 سینسز. تو جب وہ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جب انہیں کوئی رسپانس یا کوئی کنکلوڈ نہیں کر پاتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز کو پک اپ کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. کہ مے بی جو ٹچنگ یا جو سینس آف وہ اسمیل, سوری, سینس آف کیا کہتے ہیں اسے, جو چکھنے کا سینس ہوتا ہے, سینس آف ٹیسٹ ہوتا ہے, میں بھی اس سے ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے. سو الٹیمیٹلی دیٹ تھنگ لیڈ ٹوورڈ دا ٹاکسیکالوجی اور پوائزننگ. جو میجر کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیوریوسٹی ہوتی ہے, وہ اپنی سراؤنڈنگ کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں ریڈیبلٹی نہیں ہوتی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ چیز کو ریڈ نہیں کر پاتے کہ بیسیکلی کیا چیز ہے جو میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو تھرڈ میجر فیکٹر ہوتے ہیں وہ جج نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جو سبسٹنس میرے پاس ہے, میں جو میں انجسٹ کرنے جا رہی ہوں بیسیکلی کیا چیز ہے. تو ججمنٹ کی جو ان ایبلٹی ہوتی ہے دیٹس آلسو لیڈ ٹوورڈ دا اوور ڈوز اینڈ ٹاکسیکالوجی آف دیٹ سبسٹنس. تو اس میں جو پھر دوسری ایک اسٹیٹسٹکس ہے وہ یوزلی یہی ہے کہ جو اب ٹو 5 ایئرس تک جو ٹاکسیکالوجی کے کیسز ہیں وہ میل بیبیز یا میل چائلڈ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں. 6 ایئر سے آنورڈ جو فیمیل چائلڈ ہوتے ہیں ان میں کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بیسیکلی رپورٹس ہیں وہ NPIS لندن کی ایشوڈ ہے, جو انہوں نے 2018 کے اندر یہ اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا آن لائن پبلش کیا تھا. Oh, very insightful. Thank you, Bilal, for sharing that. That how important it is to understand. اور میرے خیال میں اگر وہاں پر یہ رپورٹ اور یہ سروے کی گئی ہے یا وہ فائنڈنگز پبلش کی گئی ہے, سو کین لائک ان پاکستان جو کہ ہماری پاپولیشن ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے اس رپورٹ سے؟ ایگزیکٹلی, بیسیکلی اچھے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے یہاں ہر چیز کے نا بہت انڈر رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. انسیڈنسز ایونٹس ہوتے ہیں بٹ وہ آگے رپورٹ نہیں ہوتے. رپورٹ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی سر آرگنائزیشن ہے, سر کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے جو ایمرجنسی کیسز کو یا ٹاکسیکالوجی یا پوائزننگ اوور ڈوزز کو رپورٹ کر سکے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکے کہ فیوچر کے اندر اس چیز کو ہم ایوائڈ کر سکیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز سلمان جو میں نے فائنڈ آؤٹ کی, وہاں پہ ہر پروڈکٹ ریگولیٹڈ ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل آپ انسیکٹیسائڈ یوز کر رہے ہیں, پیسٹیسائڈ یوز کر رہے ہیں, گھر میں ایروسول یوز کر رہے ہیں, ایئر فریشنرز یوز کر رہے ہیں, ایون اگر آپ سگریٹ کچھ اس طرح کے سبسٹانسز یوز کرتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کچھ کا جو لیبل ہوتا ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سبسٹنس ہے اور وہ کتنا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیسیکلی اگر یہ سبسٹنس انجسٹ کر لیا ہے تو ابھی 2 یا 4 یا 6 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس نیچر آف ٹاکسیسٹی کیا ہوگی, وہ مائلڈ ہوگی, ماڈریٹ ہوگی یا پھر سیویئر ہوگی. تو یہ چیزیں بھی ہمارے پاس ریگولیٹڈ نہیں ہے, تو لہٰذا ہمارے پاس ڈیٹا اتنا کنکریٹ اور کنکلوسیو نہیں آتا. پھر اچھا, تھرڈ جو چیز ہوتی ہے یا جو اس کے علاوہ جو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ جو آپ کا لٹریسی ریٹ ہوتا ہے وہ بڑا میجر اینڈ کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور تھرڈ جو بیسیکلی جو اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے, جوائنٹ فیملیز ہوتے ہیں, بچے زیادہ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر جو پاکستان کی جو چنک آف پاپولیشن ہے وہ رورل ایریاز کے اندر ہے. تو وہاں پہ بھی انسیڈنس کے جو وہ چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. دوسری ہیلتھ کیئر فیسلٹی ڈائریکٹلی ہمارے پاس پوائزننگ ٹاکسیکالوجی کی پاکستان کے اندر ایز سچ ہے نہیں ہے. ہم اسی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ان تمام کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ایزیلی. فار ایگزامپل کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں, لائک فار ایگزامپل آپ نے مینشن کر لیا کالا پتھر,
ٹھیک ہے، خضاب جیسے ہم کہتے ہیں، یا لائک ایسڈز الکلیز انجسٹ کر لیتے ہیں، اس میں اگر آپ نے فرسٹ انیشیل 1 آور کے اندر کوئی انٹرونشن نہیں کی، سو دیٹ تھنگ may lead toward the severe hypertension, shock, death and that kind of fatality. تو یہ ساری بیسیکلی کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں. تو ڈیٹا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں جب ہم نے اس پوائزننگ کی پھر مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو فار ایگزامپل اسے ہم کہتے ہیں کہ جو نیشنل یا کنٹری وائز اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں، یا جو ایپیڈیمیالوجی ہوتی ہے، جو ایمرجنسی کے کیسز ہوتے ہیں، یا جو ہمارے پاس اویلیبل اینٹی ڈوٹس ہوتے ہیں پوائزنس سبسٹنس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، وہ ڈیٹا تو ظاہر بات ہے آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس رپورٹنگ نہیں اور اتنی زیادہ اسٹڈیز نہیں ہوتی ہیں. باقی جو اس کے آنورڈ جو سیکنڈ فیز ہوتا ہے وہ بیسیکلی مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اب تو پیشنٹ نے پوائزن یا کوئی میڈیسن ہائی ڈوز میں لے لی ہے، اب اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی فیز ہوتا ہے پیشنٹ ڈسپوزیشن کا اور مینجمنٹ کا. وہ ڈیٹا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اور سفیشینٹلی میجارٹی 98 یا 95% کیسز میں وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے انٹل انلیس اگر وہاں پہ کوئی جینیٹک ایشوز نہیں ہوتے. Thank you for very thorough, I mean, enlightening on this very important aspect of it. بلال صاحب، آپ نے ایکسیڈینشل اور نان ایکسیڈینشل کا ذکر کیا، جو کہ انٹینشنل اور نان انٹینشنل ہو سکتی ہے. نان ایکسیڈینشل میں پھر یس وہ اینیملس کی وجہ سے کسی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پوائزن ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بٹ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایسے کیس آتے ہیں یا آپ کی فیملی میں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس پر اویئرنیس اتنی نہیں ہے جتنی جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ہمارے پاس ایون اداروں کے لحاظ سے بھی ہم انہیں ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں، ہمارے لیے مطلب اس کے لیے کوئی اسپیسیفک سا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے. تو فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح کا کیس ان ایدر ایسپیکٹ کہ وہ ایکسیڈینشل ہے یا نان ایکسیڈینشل ہے؟ کسی نے اچھا سلمان، انٹینشنلی کر لیا ہے یا پھر میں تھوڑے ناظرین کے لیے اس کو اور واضح کر دوں کہ اگر کسی نے ہاں نہیں انٹینشنلی نہیں زہر کھا لیا ہے یا پھر کسی اینیمل نے کسی انسیکٹ نے اس کو پوائزن ٹرانسفر کیا ہے، بائٹ کیا ہے، تو اس حالات میں انیشیل سٹیپس فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا سلمان، if you will allow me, I will take a little background، تھوڑا سا کنسیپٹ یہاں پہ کلیئر ہونا، کیونکہ میڈیکل سائنسز نا بڑی ایویڈنس بیس اور بڑی سسٹمیٹک ہوتی ہیں. ہم ہر connectivity on the basis of some kind of evidence, on the basis of some rationality understand کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس چیز کو اگر ہم براڈلی دیکھیں نا تو وہ بیسیکلی ہوتی ہے پیشنٹ ڈسپوزیشن. پیشنٹ ڈسپوزیشن میں ہم بیسیکلی 2 اسٹیپس اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک کہ اپنے پیشنٹ کو گھر پہ رکھنا ہے یا اپنے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا ہے. اگین جب اپنے پیشنٹ کو گھر پہ رکھنا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے وہ سبسٹنس آئیڈینٹیفائی کر لی جو بیسیکلی لو ٹاکسک ہے یا نان ٹاکسک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا ہے تو وہ بیسیکلی وہ سبسٹانسز ہوتے ہیں جن کی فیٹیلٹی یا جو ٹاکسیسٹی ہوتی ہے وہ سفیشینٹلی سیویئر ہوتی ہے اور آپ گھر پہ اس پیشنٹ کو مینیج نہیں کر سکتے. تو یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے یا بچے نے کیا سبسٹنس لیا ہے جس کے بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہم نے گھر پہ رکھنا یا پیشنٹ کو ہمیں ہاسپٹلائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز پھر یہاں پہ بیسیکلی گھر پہ جب ہم مینیج کر رہے تھے تو بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس راؤٹ کے ذریعے اس نے یا کس راؤٹ کے ذریعے وہ پیشنٹ یا بچے افیکٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل اس کی آئیز افیکٹڈ ہے، اس کی نوز افیکٹڈ ہے، فار ایگزامپل اس نے ماؤتھ کے ذریعے انجسٹ کر لیا ہے، یا فار ایگزامپل اس نے انہیل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس کے کلوتھس کے ساتھ، فار ایگزامپل نیو نیٹس بچوں کے اندر جو ہم موتھ بالز رکھ رہے ہوتے ہیں کپڑوں کے اندر، تو جب وہ کپڑے جاتے ہیں تو بیسیکلی نیفتھیلین کی ٹاکسیسٹی اکثر بچوں میں ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی سکن اتنی تھن اور ڈیلیکیٹ ہو جاتی ہے کہ بہت چھوٹا بہت سبسٹنس جب وہاں پہ کپڑوں کے ساتھ سٹکڈ ہوتا ہے وہ اس کے باڈی میں ابزارو ہو کے دیٹ لیڈ ٹورڈ دا ٹاکسیسٹی. تو اس فار ایگزامپل اسپیسیفک سچویشن میں سب سے پہلا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کلپریٹ سبسٹنس ہوتا ہے یا جو کازیٹیو ایجنٹ ہوتے ہیں اسے ریموو کرتے ہیں. لائک کپڑے ریموو باڈی کو واش کر رہے ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل بہت مائنر کوانٹٹی بھی باڈی کی سکن کے اوپر ہے تو تاکہ وہ ریموو ہو جائے. اگر فار ایگزامپل آئیز میں کوئی ایسڈز یا کوئی الکلیز وغیرہ گر گئے تو فار ایگزامپل ریکمنڈیشن ہے کہ 10 to 15 منٹس تک ٹیپ واٹر سے نارمل سلائن سے آپ کنٹینیوسلی واش کریں. ٹھیک ہے، اور پھر فار ایگزامپل یہاں پہ تھوڑی سی کیمسٹری کا نالج آ جائے گا. آپ لیٹمس پیپر سے چیک کر سکتے ہیں کہ آئی کے اندر اب ایسڈ یا وہ الکلیز کا وہ افیکٹ ابھی ہے یا نہیں ہے.
اسی طرح اگر اس نے انہیل کر لیا کسی سبسٹنس کو لائک آئل کو کسی فیومز کو تو سب سے پہلے ہم کام کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو فریش ایئر کے اندر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے گہرے سانس لے ایک ڈیپ انہیلیشن کریں جس کی وجہ سے اس کی آکسیجن کی سیچوریشن ڈاؤن نہیں ہوتی ہے اگر اس نے سبسٹنس اورلی لے لیا ہے تو پھر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر فار ایگزامپل آپ باڈی کے اندر رہنے دیں گے وہ زیادہ ہارمفل ہوگا اگر آپ اسے وومٹ کروائیں گے وہ زیادہ ہارمفل ہوگا فار ایگزامپل اگر آپ ایسڈ کی سچویشن میں وومٹ کروائیں گے تو وہ زیادہ ہارمفل ہوگا ٹھیک ہے کروائیں گے تو وہ زیادہ ہارمفل نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ وومٹ کروائیں گے ایسڈ اگین جو ہے نا آپ کے ایسوفیگس ماؤتھ کی راؤٹ سے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈبل انجری کاز کر لیتا ہے ڈیورنگ دا انجیکشن اینڈ سیکنڈ ٹائم ڈیورنگ دا وومٹنگ ٹھیک ہے یا دوسری سچویشن میں فار ایگزامپل اگر بچے آئل وغیرہ پی لیتے ہیں یا ایسا سبسٹنس جس سے کوئی اسمیل وغیرہ فار ایگزامپل اسینشیل یا وولیٹائل آئلس کہتے ہیں یا لیکوڈ پریپریشنز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رسک سلمان یہ ہوتا ہے کہ بچے اسپریٹ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ریسپیریٹری ریٹ کو انٹیکٹ نہیں رکھ پاتے کیونکہ اینگزیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے انوالنٹری ڈیورنگ دا پروسیس آف وومٹنگ اینڈ ایکسپائریشن وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دم سانس لیتے ہیں اور وہ جو لیکوڈ یا جو سالڈ سبسٹنس ہوتا ہے وہ لنگز میں چلا جاتا ہے اب یہ جو سچویشن ہوتی ہے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور فیٹل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایکچوئل انجیکشن آف دیٹ سبسٹنس تو یہاں پہ ہم نے بہت کیئرفلی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے گیسٹرک فار ایگزامپل وومٹنگ انڈیوس کروانی ہے نہیں کروانی ہے اور یا بیسیکلی ہم نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے رائٹ اور سر آپ نے مینشن کیا کہ لو ٹاکسک اینڈ ہائی ٹاکسک تو ایک لیمن کس طرح اس کو وہ کر سکتا ہے مطلب مجھے اگر لائک ہاؤ ون کین میئر اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ جی اب یہ ہائی ٹاکسک ہے یا یہ لو ٹاکسک ہے ظاہر بات ہے آپ ٹیکنیکل ہیں آپ لوگوں کی فیلڈ ہے لیکن ایک گھر میں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے ایمرجنسی کی صورتحال ہے سو وہ کس طرح میئر کر سکتے ہیں کہ اب یہ ہائی ٹاکسک ہے اور یہ لو ٹاکسک ہے از دیر اینی پیرامیٹر فار دیٹ اس میں سلمان جو میجر پیرامیٹر یہی ہوتا ہے آپ نے جو ورڈ یوز کی the technical peoples نو ہمیشہ انٹرنیشنل جب آپ پوائزن انفارمیشن سینٹرز کی ویب سائٹ کو سرچ کریں گے پیشنٹ یا پبلک ہیلتھ کے لیے وہ جو میموز وغیرہ یا کچھ اس طرح کی بروچر ریلیز کرتے ہیں سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ آپ انیشیلی کال ڈرگ اینڈ پوائزن انفارمیشن سینٹر ٹھیک ہے تاکہ وہاں پہ جو ریسپیکٹیو فارماسسٹ یا جو فار ایگزامپل فزیشین ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے آئیڈینٹیفیکیشن میں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میڈیسن بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہاؤس ہولڈ ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بہت ساری پبلش اور میں نے بھی کولیٹ کیے ایٹ دا اینڈ آف سلمان میں شیئر کر لوں گا سب سے کہ بیسیکلی گھر کے اندر جو چیزیں نان ٹاکسک ہوتی ہیں لو ٹاکسیسٹی کی ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں جو ہائیلی ٹاکسک ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں گھروں میں جو کامن میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ہائیلی ٹاکسک ہوتی ہیں وہ یس گون بلا ٹھیک ہے اور دوسری ایز آئی مینشن ارلیئر کہ ان دا فارن کنٹریز اور ان دا ڈیولپڈ کنٹریز ایوری تھنگ از ریگولیٹڈ اف سم تھنگ از پوائزن سو دے لیبل دیٹ تھنگ ایز اے پوائزن they label or they insert or they print the skull over the red color that is written it is a poison so the people are aware or the cautious about this substance is a poison if that is taken in the higher quantity if it is that's taken by the child so that may lead toward the fatality so they are cautious about that آپ کوئی لسٹ بتا رہے تھے بلال وی گاٹ دیٹ آپ کوئی لسٹ بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ آئٹمز بتا رہے ہیں کہ جو زیادہ پوائزن ہے اور جو کم پوائزن ہے ہاں بالکل بالکل سلمان لسٹ بیسیکلی انٹرنیشنلی بھی پبلشڈ ہوتی ہے اور ہمارا اپنا جو فار ایگزامپل لاسٹ 5 ایئرز یا 10 ایئرس کے اندر جو ہمارے پاس میکسیمم کالز آئی ہیں جو سبسٹنس بچوں نے انجیسٹ کیے ہیں تو پھر ہم ان سے بیسیکلی کیٹیگرائز کر رہے ہوتے ہیں لو ٹاکسک میں ماڈریٹلی ٹاکسک میں اور ہائیلی ٹاکسک کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں بیسیکلی اف یو وانٹ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں گا جو گھروں میں کامن چیز ہوتی ہے پیڈیاٹرک ریلیٹڈ بچوں کے ریلیٹڈ میں بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے کامن چیز ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہے سلمان وہ جو شوز کے اندر یا فار ایگزامپل کپڑوں کے اندر سلیکا جیل ہوتا ہے اسمال بال ہوتے ہیں گلاسی بالز
تو بچے جب کھا کے آ جاتے ہیں پیرنٹس کیا کرتے ہیں امیڈیٹلی بچے کو رش کرتے ہیں ٹورڈ ایمرجنسی. حالانکہ وہ جو سلیکا جیل ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پوائزن, بٹ ایکچولی وہ پوائزن نہیں ہوتا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, دیٹ از نان ٹاکسک. Oh wow. Okay. دیٹ از اے میجر تھنگ. دوسری فولک ایسڈ اور وائٹامنس کی ٹیبلٹس, کنٹراسیپٹیوز کی ٹیبلٹس ہوگی, ہومیوپیتھک میڈیکیشنز ہوگی, کچھ اس طرح کی اسٹیرائڈل میڈیکیشنز ہوگی جو انفلیمیشن, پین اور انفیکشن میں سم ٹائم یوز ہوتی ہیں, تو یہ بیسیکلی نان ٹاکسک ہوتی ہیں. Okay. ٹھیک ہے. ملٹی وائٹامنس میں صرف ہم اسپیسیفکلی کیئرفل ہوتے ہیں اباؤٹ دا آئرن پریپریشن, کیونکہ وہ باڈی کو ہارم کر رہی ہوتی ہیں جب ہائر کوانٹٹی میں لی جائیں. ٹھیک ہے. اس Okay. کے علاوہ دوسری چیز, بعض پیرنٹس جو ہیں وہ گھر کے اوپر جو وہ تھرمامیٹر ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. تو ڈیورنگ دا پروسیس آف ایگزامینیشن ہے, وہ جب ٹمپریچر چیک کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں, اسے کرش کر لیتے ہیں, تو اس کی جو مرکری ہوتی ہے وہ انجیسٹ کر لیتے ہیں. اب جنرلی اگر آپ سرچ کریں مرکری از اے ہائیلی ٹاکسک سبسٹنس, بٹ وہ جو مرکری ہوتی ہے وہ بالکل بھی ٹاکسک نہیں ہوتی, وہ ایلیمنٹل مرکری ہوتی ہے, آپ کی جی آئی سے وہ بیسیکلی ابزارب بھی نہیں ہوتی, سیم اٹ از وہ آپ کی باڈی سے جو ہے فیسس کے تھرو اسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے, تو وہ بیسیکلی نہیں ہوتی ٹاکسک. بعد دوسری چیز کہ بچے جو ہے نا وہ جو اسکول اسٹیشنری ریلیٹڈ آئٹمس ہوتے ہیں, لائک ہم کہتے ہیں کہ ہے پینسل لیڈ, وہ بیسیکلی لیڈ نہیں ہوتا, وہ بیسیکلی گریفائٹ ہوتا ہے جو کہ Okay. کاربن کا مانومر ہے, اور وہ بیسیکلی نان ٹاکسک ہوتا ہے. جو لیڈ ہوتا ہے وہ صرف وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ آرٹسٹ اسکیچنگ کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائپ آف کلرز یوز کرتے ہیں, اس میں لیڈ کی کنٹامینیشن ہوتی ہے, وہ ٹاکسک ہوتے ہیں ذرا. اس کے علاوہ جو کریونز ہوتے ہیں جو بیسیکلی وہ کلر کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی نان ٹاکسک ہوتے ہیں, اس میں کچھ کلرنگ ایجنٹ ہوتے ہیں پلس اس میں ویکس ہوتا ہے, تو وہ نان ٹاکسک ہوتے ہیں. All right. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ بچے کلے یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو میجک کلے ہم اسے کہتے ہیں, کچھ فار ایگزامپل وہ جو سویلنگ بالز ہوتے ہیں اسمال, اگر آپ واٹر کے اندر ایڈ کریں تو وہ سویل ہو جاتے ہیں, وہ بھی بیسیکلی نان ٹاکسک ہوتے ہیں, بٹ جو میجر پرابلم ہوتے ہیں نا وہ اسٹک کر جاتے ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے اندر, obstruction کاز کرتے ہیں, بلاکیج ہو جاتی ہے, تو وہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اچھا, جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ جو اسمال بٹن بیٹریز جسے ہم کہتے ہیں, جو یہ کیلکولیٹر کے اندر, کہیں واچز کے اندر جو اسمال بیٹریز یوز ہوتی ہیں راؤنڈ شیپ کی, اسے بٹن بیٹریز کہتے ہیں, وہ بیسیکلی ٹاکسک ہوتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کے ایسوفیگس اور جو فوڈ کی جو اپر جو پارٹ ہوتے ہیں اس میں اسٹک ہو جاتی ہیں, گریجولی وہ مرکری یا زنک وغیرہ ریلیز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ کوروسیونیس اور انجری ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ جو پرابلم ہوتا ہے وہ obstruction کا ہو جاتا ہے, کہ وہ آپ کی جو انٹسٹین ہوتی ہے اسے بلاک کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی سلمان, اگر وہ فار ایگزامپل پرانے سیل ہیں جو کافی ٹائم پہلے یوز ہو چکے ہیں, تو ان کا کیمیکل آلموسٹ یوٹیلائز ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر اس سچویشن میں اتنے زیادہ ٹاکسک نہیں ہوتے. Okay. ٹھیک ہے. اچھا, جو پھر ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے جو سفیشینٹلی پوائزنس ہوتے ہیں, اس میں فار ایگزامپل وہ جو ڈش واٹر کلینرز ہوتے ہیں, اور جو ایسڈز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جو ہم ٹوائلٹ کو واش کرنے یا کلین کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سرما ہو گیا جس میں لیڈ ہوتا ہے, جو آپ نے پریویسلی مینشن کیا خزاب جو ہیئر کلرز ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی وہ بہت زیادہ سیویرلی ٹاکسک ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ کمپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں. اور کچھ ایسڈز وغیرہ اگر گھر پہ پڑے ہوتے ہیں کچھ کلیننگز وغیرہ کے لیے. اس کے علاوہ ہم کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں ماسکیٹو ریپیلنٹس وغیرہ, Yes. وہ بھی ٹاکسک ہوتے ہیں, وہ بھی ٹاکسک Wow. ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ روڈینٹیسائڈز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, فارم آف ایلومینیم فاسفائڈ, جو بیسیکلی ہم روم بند کر کے رکھ لیتے ہیں, وہ گیس ریلیز کرتے ہیں, وہ سیویئرلی ٹاکسک ہوتے ہیں. مینی کیسز پاکستان کے اندر رپورٹ ہو چکے ہیں, اینڈ تھینکس ٹو دا گورنمنٹ کے بھی انہوں نے ریسنٹلی وہ بیسیکلی بین کر لیا ہے ان کی اوپن سیل کو, وہ کافی ریگولیٹڈ ہے. ریسنٹلی یہاں پہ کچھ پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کراچی کے اندر, they were residing in a hotel and they were immediately rushed and toward the Aga Khan hospital, but تقریباً فیملی کے جو 7 ممبر تھے اس میں تقریباً 5 to 6 کی ڈیتھ ہو چکی تھی. Wow. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو ریٹس کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, ہم روڈینٹیسائڈ یا ریٹ کلر کہتے ہیں. Yes. اور سلمان, اس میں ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ کچھ سبسٹانسز ایسے ہوتے ہیں جن کی 1 یا 2 ڈیز میں ٹاکسیسٹی نہیں ہوتی, ڈیز سے لے کر ویکس میں ٹاکسیسٹی اپیئر ہوتی ہے.
کچھ سبسٹانسز کی ٹاکسیسٹی وہ امیجیٹلی اپیئر ہو جاتی ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ ایکیوٹ ٹاکسیسٹی، امیجیٹ ٹاکسیسٹی یا پھر ڈیلیڈ ٹاکسیسٹی ہوتی ہے. یہ جو روڈینٹیسائڈس ہوتے ہیں یا 1-2 دن کے اندر پیشنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، 3rd یا 4th ڈے سے آنورڈ جو ہے نا وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو بلڈ کو تھن کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ہم اینٹی کوگولنٹس کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں. تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو ٹاکسک ہوتی ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پرفیومز ہوتے ہیں اگر وہ نان الکوہلک ہوتے ہیں وہ نان ٹاکسک ہوتے ہیں. ایئر فریشنرز نان ٹاکسک ہوتے ہیں. آفٹر شیونگ نان ٹاکسک ہوتی ہیں. آئل وغیرہ زیادہ تر نان ٹاکسک ہوتے ہیں. لپسٹک نان اسٹاک ہوتا ہے. جو بیسیکلی جو نیل پالش ہوتی ہے وہ بھی اگر اسمال کوانٹٹی میں لی جائے اتنی زیادہ ٹاکسک نہیں ہوتی. اور جو نیل پالش ریموور ہوتے ہیں جس میں ایسیٹون ہوتا ہے اگر وہ بھی اسمال کوانٹٹی میں لیا جائے تو اتنا ٹاکسک نہیں ہوتا. اگر ہائی کوانٹٹی میں لیے جائے تو بیسیکلی وہ جی آئی اریٹیشن، کروسیونس اور ایبڈومینل پین اس طرح کی چیزیں کاز کرتے ہیں. Interesting. Thank you, Bilal. Thank you for sharing that. It is very, very informative, and one can easily relate with it because اس تمام چیزیں گھر پر اویلیبل ہوتی ہیں اور بچے اگر اس کو لے لیتے ہیں. سو بلال صاحب بتا رہے تھے کہ کون سی چیزیں کتنی مقدار میں ٹاکسک ہوتی ہیں، کن چیزوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے اور کن چیزوں سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہے. سو تھینک یو فار دیٹ. موونگ فارورڈ بلال, next, what is the proactive approach, safety measures, what is recommended to mitigate the risk in future? کس طرح خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے؟ وہ تمام لوگ جو کہ سن رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا کچھ ہو، لیکن ایسا کچھ ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، you know? So اچھا اس میں بیسیکلی نا 2 کائنڈ کی اپروچز ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی ایک فزیکلی آپریشنل اپروچ ہوتی ہے، دوسری آپ کی ایک بیہیویئرل اپروچ ہوتی ہے. اچھا بیہیویئرل ہم کیا کرتے ہیں جب بچے یوزلی ڈیو ٹو دا بیٹر ٹیسٹ آف میڈیکیشنز وہ یوزلی میڈیسن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم کیا کرتے ہیں انہیں ریپرزینٹ کر رہے تھے ایز اے سویٹ سبسٹنس کہ یہ مٹھائی ہے، یہ آپ جوس ہے، آپ پی لیں کھا لیں. تو اس میں بچوں کی نا اٹریکٹیونیس بڑھ جاتی ہے ٹورڈ دا میڈیکیشنز. ٹھیک ہے. دوسرے جب گھر میں جو پیشنٹس کرونک میڈیکیشنز کے اوپر لانگ ٹرم میڈیکیشن کے اوپر ہوتے ہیں لائک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن جس میں وہ لائف ٹائم میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کنٹینیوسلی پیرنٹ جب بچوں کے سامنے میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایک انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. دوسری کچھ سیرپ سے ہمارے پاس میڈیکیشن سیرپ فارم میں، لیکوڈ فارم میں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ بنانا بنا ہوتا ہے، اسٹرابری بنی ہوتی ہے اور مینگو ہوتا ہے، تو وہ بھی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو ٹورڈ دا انجیکشن. yes. ٹھیک ہے، تو یہ فیکٹرز ہوتے ہیں. تیسری جو ورلڈ وائڈ جو ایک ملیشین اسٹڈی تھی سلمان، جس میں 70% جو کیروسین آئل مٹی کا تیل بچوں نے پیا تھا وہ ان بچوں نے پیا تھا جب وہ مٹی کا تیل انہوں نے اسٹور کیا تھا کولڈ ڈرنک کی بوٹل یا سافٹ ڈرنک کی بوٹلز میں. میجورٹی آف دا کیسز یہی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ٹوائلٹ کلینرز ایسڈز وغیرہ دیکھ لیں تو وہ کوکا یا ڈیو یا فینٹا کی بوٹل میں اسٹور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی اٹریکٹیونیس بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل کچھ سبسٹانسز کی جو وہ کلر ہوتا ہے بالکل واٹر کی طرح ہوتا ہے، لائک پیٹرول دیکھ لیں آپ، سم ٹائم کیروسین آئل دیکھ لیں، ایسڈز وغیرہ دیکھ لیں، یا سم ٹائم یہ جو بلیچ ہے نا وہ دیٹ ایگزیکٹلی لک لائک دا ڈیو کی طرح. اور سم ٹائم اگر آپ نے ڈیو کی بوٹل میں رکھ لی ہے گھر پہ تو پھر تو بچوں کے لیے نا بات کنفرم ہو جاتی ہے. بڑوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یس بڑوں کے لیے وہ بھی اکثر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو بیسیکلی بیہیویئرل چیزیں ہوتی ہیں. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ظاہر بات ہے، ایک ایجپشین اسٹڈی میرے سامنے ہے، اس میں میجورٹی آف دا کیسز فار ایگزامپل انہوں نے 600 پیپلز کے اوپر اسٹڈی کیا اور انہوں نے 5000 میڈیسن کو اسٹڈی کیا. 5000 میڈیکیشن میں سے صرف 4% میڈیکیشن جو ہے نا وہ پراپرلی کبرڈ کے اندر اسٹور تھی، باقی اوپنلی رکھی ہوئی تھی. تو بچوں کی ایکسیسیبلٹی میں ہوتی ہے، ایزیلی وہاں پہ ایکسیس کر لیتے ہیں اور وہ انجیسٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ڈر سے بتا بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو اکثر کیسز یہ ہوتے ہیں کہ 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے. بڑا کیا کرتے ہیں، چھوٹے کو کھلا دیتا ہے. Oh my God.
Okay. تو پھر بتا بھی نہیں رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا اور کتنے لیے. تو فارن کنٹریز میں کچھ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ سلمان ٹیبلٹ ان کے پاس کاؤنٹرز ہوتے ہیں, انہوں نے ویکلی جو ہے نا وہ اپنی ٹیبلٹس کاؤنٹ کر کے وہ ان کے پاس کوئی ڈیوائس ہوتا ہے اس میں رکھے ہوتے ہیں, انہیں کاؤنٹ پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس ویک کی کتنی ٹیبلٹس ہیں. ہمارے یہاں سر کا تھوڑا سا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, لیک آف ریسورسز ہیں, تو نہیں ہوتا. پھر ہم ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہوتا کہ چلے اب تو لے لیے, کتنے لیا ہے. میجارٹی آف دا کیسز میں نہیں لیا ہوتا, بچہ ماؤتھ میں لیتا ہے, بیٹر ٹیسٹ کی وجہ سے وہ اسپٹ کر لیتا ہے, پھینک دیتا ہے, میجارٹی کیسز ہی ہوتے ہیں. بٹ جب پیرنٹس دیتے ہیں they become anxious and they immediately rush toward the emergency department and hospital and they are saying that بچے نے لے لیے. اب یہاں پہ نا بچے کی سائیکی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہ اینگزیس ہوتے ہیں, جب بچہ پیرنٹس کو اینگزیس دیتا ہے تو بچہ خود بھی اینگزیس ہو جاتا ہے. جب وہ ہاسپٹل میں جا رہے تھے تو ہاسپٹل کے انوائرمنٹ کے سے بچے کرائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کرائی کرنے کی وجہ سے اکثر ان کا جو ریسپیریٹری ریٹ ہوتا ہے اکثر ٹیکی کارڈیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سم ٹائم ہمیں یہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بیسیکلی کسی ٹاکسن یا پوائزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو بیسیکلی وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے, Okay. وہ ایکچوئل ٹاکسیسٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. Anything ٹھیک else ہے. you اور want یہی to add? ہمارے پاس سلمان اولڈ پیشنٹ میں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اولڈ پیشنٹ میں سب سے کامن جو پرابلم ہوتے ہیں وہ کگنیٹیو پرابلم ہوتا ہے, جس سے ہم میموری کا پرابلم کہتے ہیں. میموری ان کی ویک ہو جائے, یاداشت ان کی ویک ہو جاتی ہے, تو چیزوں کو ریممبر نہیں کر سکتے. دوسرے وہ جو بیسیکلی ان کی تھوڑی سی پارکنسن لائک کنڈیشن ہوتی ہے, جس میں وہ رش آ جاتے, ٹریمرز ہوتے ہیں, چیزوں کو ہولڈ نہیں کر سکتے, میڈیکیشن کو پراپرلی, تو باٹلس کو جو ہے نا پراپرلی کلوز اور ٹائٹ نہیں کر سکتے, ایسے ہی رکھ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے دیٹ لیڈ ٹوورڈ دا انجیکشن امنگ دا پیڈیاٹرک پاپولیشن. تھرڈ جو موسٹ کامن فائنڈنگ ہے سلمان, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوتے ہیں, جب کسی دوسرے کے گھر مہمان جا رہے ہوتے ہیں, تو اس سچویشن میں ٹاکسیسٹی کے کیسز اکثر زیادہ ہوتے ہیں. لوگ پیرنٹس ایڈلٹس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج بزی ہوتے ہیں, تو بچے جو ہے نا وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ گیسٹ کے سم ٹائم جو بیگز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہے تھے, جن میں اکثر میڈیکیشن رکھی ہوتی ہیں, تو وہ لے کر کھانا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس میں کچھ کمپلیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں نا ان لیبلڈ ہوتی ہیں, ہم لیبل وغیرہ اتار لیتے ہیں یا فار ایگزامپل سمپل باٹلس کے اندر رکھ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے سبسٹنس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا, تو اس کی وجہ سے اکثر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور بگ سٹیز کے اندر کچھ وہ لوز ٹیبلٹس لائک چھوٹے چھوٹے ریپرز یا چھوٹے چھوٹے بیگز ہوتے ہیں, اس میں میڈیکیشن ڈال کے دے دیتے ہیں. میجارٹی آف دا کیسز میں خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ سر آپ نے 3-4 قسم کی ٹیبلٹ نیلی, پیلی, سفید قسم کی ڈال کے دی, کیا چیز ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے. تو آئی سیٹ کے سر جب یہ ٹاکسیسٹی کا کیس ہوگا, بچہ آپ کے پاس نہیں ہے, کہ ظاہر بات ہے کسی بڑے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائے گا, تو سچویشن میں بھی نا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی. تو اس سچویشن میں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ مجھے کیا چیز دے رہے ہیں, میں کیا چیز کھانے جا رہا ہوں, تو تاکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو, اس کی پراپر لیبلنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہو. Thank you, Bilal Sab, for enlightening us about all these things. Very, very important, very significant, or very relatable. Is there anything else you want to add with this? اس کے علاوہ تو بیسیکلی وہی چیز تھی جو کہ جو لسٹ آف سبسٹانسز تھی وہ میں نے آلموسٹ ساری ایڈ کر لی اپنی آئیڈینس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ گارڈن ریلیٹڈ سبسٹانسز ہوتی ہیں, لائک جو فیسز ہوتے ہیں اینیملس کے اور جو برڈس کے ہوتے ہیں, وہ بھی یوزلی نان ٹاکسک ہوتے ہیں, اتنے ٹاکسک نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی زیادہ پرابلم نہیں کرتے. اس میں انٹرسٹنگ تھوڑی سی ایک چیز اور سامنے آ گئی ہے, اسے ہم کہتے ہیں سلمان مائکرو بایوٹا فیکل ٹرانسپلانٹیشن. کچھ اینٹی بایوٹک سے, کچھ میڈیکیشن کی وجہ سے نا بہت سیویئر قسم کے ڈائریا ہو جاتا ہے مریضوں کو. وہ ڈائریا پھر ٹھیک نہیں ہوتا, کچھ بھی کر لیں ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہیومن کے جو فیسز ہوتے ہیں, فیسز وہ لیتے ہیں, انہیں ڈائلیوٹ کرتے ہیں, انہیں فیسز کو نا اورل روٹ کے ذریعے پیشنٹ کو دے رہے ہیں, تو میجارٹی آف دا کیسز میں نا ان کا وہ ڈائریا وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اوکے, اس کو تھوڑا سا اور اگر آسانی سے ہم سمجھانے کی ہاں, کوشش کریں. وہ سمپل سلمان پشتو میں کہتے ہیں کہ سغول خورے, کین یو Yes. انڈرسٹینڈ. یہ بیسیکلی اسے جو فیکل مائکرو بایوٹا ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں, کیونکہ فیسز کے اندر جو 60-70% جو پورشن ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا کا ہوتا ہے, اور وہ بیکٹیریا جو ہے نا وہ فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے.
یہ آپ کی باڈی کو انفیکشن سے بچا رہے ہوتے ہیں, پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ بیکٹیریا جب ہم ٹرانسپلانٹ یا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے اندر, تو میجارٹی آف دا کیسز میں وہ پیشنٹ ریکور کر جاتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ ایڈ کر لی تھی. Very interesting. Okay, I would pray to God not to try this. اور یہ کلینسنگ پروڈکٹ میں نے وہ بتا دی تھی کہ سلام بیسیکلی ایئر فریشنرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں, لائک ڈش واٹرز وغیرہ ہو گئے, وہ تو زیادہ تر اس میں ایسڈز اور الکلیز ہوتی ہیں, وہ تو ٹاکسک ہوتے ہیں. ایسڈز اور الکلیز کی سب سے کامن آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے سلمان کہ اس میں ماؤتھ ایریا جو ہے نا وہ ریڈ ہو جاتے ہیں, سویل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلا کام صرف یہ کر لینا چاہیے کہ ماؤتھ کا ایریا جو ہے نا وہ رینس کر لینا چاہیے, دھو لینا چاہیے, اس سے ٹاکسیسٹی کے چانسز فردر کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سچویشن میں آپ صرف بچے کو جو ہے نا وہ واٹر دے دیں یا ملک دے دیں, اس کے علاوہ کوئی اور سبسٹنس نہ دیں. اسپیسیفکلی فار ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ایسڈ کی سچویشن میں ہم کیمسٹری میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب آپ ایسڈ کو بیس کے ساتھ ملاتے ہیں تو نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہوتا ہے. اب یہ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن اگر آپ اسٹامک کے اندر کرتی ہیں بڑا ہارمفل ہوتا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ ہیٹ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. ہیٹ ریلیز ہونے کی وجہ سے آپ کی انجری جو ہے نا وہ مزید بڑھ جاتی ہے اور ورسن ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, اگر آپ نے ایسڈ لیے تو آپ اوپر سے الکلی لے لیں, اگر آپ نے الکلی لیے تو آپ اوپر سے ایسڈ لے رہے ہیں. سو دیٹس لیڈ ٹوورڈ دی ایکزوتھرمک کائنڈ آف ریئیکشن. تھینک یو بلال صاحب, بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. بلال صاحب, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا ادارے میں تعلق ہے, سو اس کے بارے میں تھوڑا سا انلائٹ کیجیے گا. ہاں بالکل بالکل, بیسیکلی فارمیسی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بیسیکلی ہم جو 1 ایئر جو گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جو میں خود بھی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے کر چکا ہوں, بیسیکلی وہ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بیسیکلی سال میں ہم 2 بار ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ٹائم پہ ہم 20 ٹرینیز کو لیتے ہیں تھرو آؤٹ دا پاکستان, اور وہ میرٹ بیس پہ ہم لے رہے ہوتے ہیں. جولائی میں ہماری فرسٹ بیچ آتے ہیں, اور جو سیکنڈ بیچ آ رہے ہوتے ہیں وہ جنوری سے جوائن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آن لائن ہیومن ریسورسز کے تھرو جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں ٹرینی شپ کی ویکینسیز کو, آن لائن وہ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو فارماسسٹ ہوتے ہیں جو گریجویٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں, پھر یہاں پہ فلٹر لگا کے کرائٹیریا بنایا جاتا ہے. جو ٹاپ کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہیں کال کے ذریعے ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. ٹیسٹ میں پھر فردر فلٹر کر کے یا اسکروٹینائز کر کے بیسیکلی 40 یا 60 کینڈیڈیٹس کو بلایا جاتا ہے. ہم ان سے فزیکلی یہاں پہ بلا کے انٹرویو لیتے ہیں. اگر فزیکلی ان کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا, کنوینئنٹ نہیں ہوتا, تو آن لائن بھی انٹرویو ان سے لیا جا سکتا ہے. تو اس میں پھر فائنلائز کر کے بیسیکلی 20 ٹرینیز جو ہے نا وہ ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں. جو بیسیکلی 2018 اور 2019 کے اندر جو فارمیسی سروس نے سب سے بڑا موو کیا ہے, وہ بیسیکلی ہم جا رہے ہیں ٹورڈ دی اپروول آف SHP ریزیڈنسی, دیٹ از امریکن سوسائٹی آف ہیلتھ سسٹم فارماسسٹ. تو انٹرنیشنل قسم کی ایک ریزیڈنسی ہوتی ہے. سو وی آر موونگ ٹورڈ دیٹ تھنگ. Okay, and is it only confined to pharmacy graduates? نہیں, باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ہوتی ہے ٹریننگ. سب فزیوتھراپی میں ہوتی ہے, نرسنگ میں ٹریننگ ہوتی ہے. جو MBBS کے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ تو ریزیڈنسی میں آ رہے ہوتے ہیں, ان کی 4 ایئر کی ریزیڈنسی ہوتی ہے, تو وہ اس پروگرام کے انڈر انرول ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ شارٹ ٹرم کلرکشپ یا انٹرنشپ بھی ہوتی ہے جو 6 ویکس کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن یہاں پہ جو اکثر لوگ اویل کر رہے ہوتے ہیں وہ والنٹیئر شپ کا ہوتا ہے, جس میں انہیں سرٹیفکیٹ وغیرہ الاؤ نہیں کیا جاتا, ٹیکنیکل ورک ان سے نہیں کروایا جاتا, یا پیشنٹ جو کیئر ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ انہیں الاؤ نہیں کیا جاتا. بس وہ صرف آ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ایک ایکٹیویٹی انہیں اسائن کی جاتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ساتھ کچھ آبزرویشنز ان کی کر رہے ہوتے ہیں. یا فار ایگزامپل جو فارماسسٹ ہوتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, ان تک ان کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے, تو انہیں جو بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو ان سے لے لیتے ہیں. بلال صاحب, اگر کوئی آپ سے کیونکہ یہ پروگرام بعد میں بھی دیکھا جائے گا, کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہے, so is there any way to reach you out to ask your suggestion, your help in any emergency situation? کر لوں گے ان کیس آف اینی ٹاکسیسٹی, پوائزننگ, کوئی طرح کے انسیڈنٹس ہو, اس میں پبلک بھی اپروچ کر سکتی ہے. جو فارمیسی گریجویٹس ہوتے ہیں, ٹرینیز ہوتے ہیں, وہ بھی ایکسیس کر کے پوچھ سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں. Okay.
اور آن اینڈ آف جو فارماسسٹ ہوتے ہیں گریجویٹس وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں, سو وی آر گائیڈنگ دیم فرام ٹائم ٹو ٹائم. All right. Thank you very much, Bilal Sahab. It was wonderful interacting with you, knowing so much from you. Very informative, very significant. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے وقت کے لیے we are very eternally grateful to you. Thank you so much, Salman, for inviting me again. Thank you so much. خدا حافظ. You are welcome. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کچھ سوال بلال صاحب آپ چلے گئے, سوری, دیر آر سو مینی کویسچنس فرام پیپل. میں آج بھول ہی گیا ہوں. آپ کی اتنی انفارمیٹیو انریچنگ گفتگو تھی. سو ہمارے پاس کچھ ایک دو سوال ہی ہم لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں. ثناء اللہ خان صاحب کا ہے کہ فارمیسی ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی, ہیپی ٹو سی یو بلال بھائی. آپ کو میسج آپ کو فلیش نظر آ رہا ہے سر؟ ہاں بالکل. پلیز شیئر دی پریکٹیکل اپروچ آف فارماسسٹ. جی اگر اس کویشچن کو آپ ایڈریس کرنا چاہیں. What is your experience in NKU? دیکھیں فارماسسٹ کا جو بیسیکلی ہیلتھ کیئر کے اندر جو انوالومنٹ یا رول ہوتا ہے سلمان, وہ بیسیکلی ہمارا سجیسٹیو رول ہوتا ہے یا فار ایگزامپل ہمارا سپورٹیو رول ہوتا ہے. اب بیسیکلی پیشنٹ ایمرجنسی آ رہا ہوتا ہے, وہ فارماسسٹ کے پاس نہیں آ رہا ہوتا. تو بیسیکلی فارماسسٹ کے پاس جو ڈرگز میڈیسن کے اندر ان ڈیپتھ نالج ہوتا ہے, تو انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ میڈیکیشن جو ہے نا وہ باڈی کے اندر کیا کر سکتی ہے, کیا ہارمفل افیکٹس جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ بیسیکلی فزیشینس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کی فردر مینجمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایسا کوئی اسپیسیفک پروگرام نہیں ہے جس میں فارماسسٹ کو انرول کیا جاتا ہے ٹاکسیکالوجی اور پوائزننگ کی ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے. بٹ یہ کہ فارماسسٹ اپنے انٹرسٹ کے ذریعے ڈپارٹمنٹ کے اپروول سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ وزٹ کر کے وہاں پہ جو ٹاکسیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ایمرجنسی کے جو فزیشینز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکشن میں ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں, پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں, ان سے انٹرویو کر سکتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی ایک تھوڑی سی نان آفیشیل سی اپروچ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بیسیکلی اپنے نالج اور اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں. دوسری بیسیکلی آن لائن ریسورسز ہوتے ہیں, بکس ہوتی ہیں جس سے وہ اسٹڈی کر کے بیسیکلی اپنے نالج کو امپروو کر سکتے ہیں. دوسری جو بیسیکلی فارماسسٹ کی جو امپورٹنٹ رول وہ کمیونٹی میں کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میڈیکیشنز, فار ایگزامپل یور میڈیکیشنز, مطلب آپ جب کسی پیشنٹ کو ایک پیک ہینڈ اوور کر رہے تھے, بیسیکلی ایٹ دا سیم ٹائم آپ پوائزن بھی دے رہے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم آپ میڈیسن بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں پیشنٹ کو بڑا کلیئرلی گائیڈ کر لیں فار دا سیف یوز آف میڈیکیشنز. تو یہ بیسیکلی آپ کا ڈائریکٹ رول ہوتا ہے جب وہاں پہ آپ پیشنٹ کو یا کمیونٹی کو اپروچ کر سکتے ہیں جب پیشنٹ یا جو پبلک ہوتی ہے آپ سے میڈیکیشن لینے آ رہے ہوتے ہیں, اور تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دا سیف یوز آف میڈیکیشن. یہ بیسیکلی پرویکٹیو اپروچ ہوتی ہے کسی بھی سبسٹنس کی ٹاکسیسٹی کو پریونٹ کرنے کے لیے. تھینک یو فار دیٹ. بہت شکریہ بلال صاحب. once again, thank you very much. We really cannot thank you enough. Thank you for joining us. Okay, Salman, thank you so much. Okay, Allah Hafiz. Thank you. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ for your questions, for your suggestions, for your love, for your sharing, for your comments. Inshallah ta'ala we'll be trying کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ٹیچنگ کنٹینٹ آپ کے پاس لا سکیں. آپ سب کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ تمام جتنے بھی پروگرامز ہیں ان تمام کو ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ سلمان ایاز کے نام سے اویلیبل ہیں. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ تک آسانی ہماری بہت ایزی ہو جائے گی, آپ تک ریچ کر پائیں گے. اور تو یہ کنٹینٹ اپنے دوستوں, اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں, اپنے والس پہ شیئر کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انٹل نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.